बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुबह की सोच। गुड मॉर्निंग। मैं हूं नम्रा तारिक और कल इम्पोर्टेंट केस था जी, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। उस केस की कल समाअत हुई और उसके बाद आज दोबारा उसकी समाअत होनी है। वैसे सेम टाइम 9:30 बजे का टाइम ही दिया गया है। सो ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन के कागजात नामजदगी तलब कर लिए गए और आज तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था। कागजात नामजदगी तलब किए गए हामिद रजा के, और वो आज फिर पेश होंगे। उसके बाद क्या समाअत होती है, क्या कार्रवाई होती है, उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, जिसपे मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है। सो व्हाई डिड ही से दैट? उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इस ऑपरेशन को उन्होंने अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दे दिया? और उन्होंने साथ ये भी कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। अब ये भी कहने की क्या ज़रूरत पड़ी, प्रोग्राम में आगे बढ़ के डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस पर भी बात करेंगे। एक और अफसोसनाक खबर है हयाताबाद से। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से, आई मीन टू से, पेशावर से 19 एयर कंडीशनर्स जो है वो चोरी कर लिए गए। 2 मुलाजिम बरतरफ इस पे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जानिब अगर बात की जाए, लाहौर तालीमी बोर्ड के जो मार्किंग सेंटर है वहाँ से इम्तिहानी पर्चों का बंडल भी मुबैना तौर पर गायब हो गया। तो ये दोनों क्या मामलात हैं, ये भी आज की हमारी स्टोरीज़ में शामिल हैं। और उसके साथ ही फिर बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जानवरों के हवाले से खबरें मुतअद्दिद अफसोसनाक बल्कि वो खबरें जो कि हमारे सामने आ रही है नारवा सलूक की, और जानेंगे प्रोग्राम में आज कि ये क्या स्टोरीज़ है और ये बार बार क्यों बढ़ती चली जा रही हैं आज की। बल्कि 2 नई ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लाइमेट चेंज क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल में बात करेंगे। और फिर आपको मिलवाएंगे जी पाकिस्तान की पहली खातून जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को उन्होंने सर किया है और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक मुनफरिद कारनामा है उनका ये, तो इसलिए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। अभी अगर हम अपने सेगमेंट 1 की जानिब बढ़े, मखसूस नशिस्तों का जो केस है, सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन के कागजात नामजदगी तलब कर लिए गए हामिद रजा के। मैंने आपको पहले भी बताया, जो समाअत है वो 9:30 बजे आज फिर से स्टार्ट होनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको आज जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लाने की हिदायत की है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने कल ये समाअत की थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक ये जो केस है ये ज़ेर इल्तवा है, ये इसकी समाअत चल रही है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी, कि इसको अदम इस्तेहकाम कहा गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी पर बैठा एक फ़िगर करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं वो, उन्होंने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी बातें कही हैं और इस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। उनकी इस बात से मैं इत्तफाक भी करती हूँ कि वाकई तौर पे रियासत की कोई रिट नहीं है और स्टेट को यहाँ पे अपनी रिट कायम करने की वैसे हर वक्त ही ज़रूरत होती है, लेकिन अभी बहुत ही बुरे हालात हैं। एनी हाउ, मौलाना रहमान ने मज़ीद ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलोचिस्तान हो, जो मुसल्लह तंजीमें वो खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है कि ये जो तंजीमें ये सिर्फ KP में ऑपरेट कर रही हैं और KP गवर्नमेंट यानी कि जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है। खैर, बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। और फिर आखिर में हम नाज़रीन इस सेगमेंट में बानी PTI के हवाले से अगर कहूँ तो उन्होंने नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की, जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया एक बार फिर से। और चेयरमैन PTI के वकील जो हैं अली ज़फ़र, उनकी जानिब से दरख्वास्त में बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दायर अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मामलात हैं सियासी, इन पर बातचीत करने के लिए किया है प्रोग्राम में PJ मीर साहब ने। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कल समाअत हुई है, जो कार्रवाई हुई है, ये केस किस जानिब बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखें, ये जितने भी केसेस आपके सामने हैं, आपने केस का तो जो भी जज डिसाइड करेंगे, लेट देम गेट ऑन विद इट, लेकिन हमें सबको पता है, पूरे कौम को पता है कि क्या हो रहा है। अभी आपने मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया है, मौलाना सही बात की है, उन्होंने गलत बात नहीं की है, हालांकि कई वो कर जाते हैं लेफ्ट राइट,
لیکن یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے. اب سب جو اونس ہے یہ ایک اس کو ترازو میں تولیں گے, ایک طرف سے ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں گے ٹھیک کیسے؟ آپ نے جتنی بھی اپنی باتیں کی ہیں, ابھی بتایا وہ ایئر کنڈیشن چوری ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ہر چیز ہو گئی. کیوں ہے؟ ہمارا ایک ٹوٹل ڈومیسٹک فیلئر ہے, اور ڈومیسٹک فیلئر کے ساتھ ہمارا ایک پولیٹیکل فیلئر ہے, اور پولیٹیکل فیلئر کو کون ٹھیک کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے یا تو کھل کے آئے, اور اس طرح اگر آپ بات کریں گے لوگ, یہ جو آپ نے بھی سوال اٹھائے, لوگوں نے بھی سوال اٹھائے, اس کے جواب مختلف آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے اندر آپ نے کورٹس کے ذکر کیا, کورٹس کا بھی ایک تذکرہ ہو جائے گا. ہم نے اس روٹ پہ چلنا ہے, اور یہ ہمارا ٹوٹل, یہ آج کی گورنمنٹ کو چھوڑ دیں آپ, یہ کئی گورنمنٹس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, ہماری جو پولیٹیکل فیلئر ہے اس کی وجہ سے آپ اور میں اور عوام رو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ٹیکسیشن بڑھا دی ہے. یہ دیکھیں آپ, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے کہا کہ جی یہ آگے کیا ہوگا, یہ کورٹس کیا کریں گے. The question is, everybody knows کہ what is the truth. The truth is, اس ٹروتھ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ میں تو جج پہ بات نہیں کروں گا, بھائی جج جو مرضی کرے اپنی مرضی سے کرے, لیکن ایمانداری سے کرے. لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے, ہم ایسی نوعیت پہ پہنچے کیوں ہیں؟ آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہ کر دیا, آپ نے اس کے بعد اگر آپ لے لیں 58 to 68 ڈیکیڈ آف ریفارمز, ایوب خان کے ساتھ بھی آپ نے یہ کر دیا. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے نواز شریف آئے, انہوں نے کام کیا, آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ کر دیا. آج عمران خان ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہمارے یہ جو پولیٹیکل وینڈیٹاز ہیں, یہ پولیٹیکل سرکل سے نکلتے ہیں, یہ فوج نہیں کراتی, یاد رکھیں. اس میں فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. فوج نہیں ہے کہ جا کے کیس اے, بی اور سی پارٹی کے خلاف کریں. یہی ہیں سیاستدان. یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے ہم جو تبصرے کرتے ہیں, کوشچنز اٹھتے ہیں, اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ ان میں نا اتفاقی ہے. تو اگر جنہوں نے ہمیں روٹی, کپڑا اور مکان دینا ہے ان لوگوں نے, تو مجھے بتائیں یہ کیسے دیں گے؟ یہ تو آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے کورٹ کے کیسز بھی ہیں, اس کے اندر آپ کے دوسرے یہ ٹیررزم بھی آ گئی, اس کے اندر ہر چیز. اور ٹیررزم کے جب آپ بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے جو ایک تذکرہ کیا, وہ اسمبلی کے اندر, وہاں تو یونائٹ ہو جاؤ ٹیررسٹ کے ساتھ. وہ کہتا ہے نہیں جی اس کے زمانے میں یہ ہوا تھا, اس کے زمانے میں. اور بھائی وہ بلیم گیم ہی چلتی رہتی ہے, اور اس کی وجہ سے مسائل چھپ جاتے ہیں کہیں پہ. ایبسلیوٹلی یو رائٹ. اور یہ جو بلیم گیم ہے, اس کا نقصان ان کو نہیں ہے, یہ عوام کو ہے. آپ دیکھیں کسی ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, کسی کھانے پہ چلے جائیں, وہ ڈیبیٹ یہی شروع ہو جاتی ہے, دیکھو جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ہم نے اپنی سوسائٹیز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, خدا کی قسم, سوسائٹیز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, دوستوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, سمپلی بیکاز کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا میر صاحب, آج پھر سے سماعت ہونے جا رہی ہے, سو پرٹیکولرلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کیس کو آپ آگے جاتے ہوئے دیکھتے کیسے ہیں؟ مطلب اگر یہ کیس ایک ڈائریکشن میں چلے جاتے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. نہیں جی, گورنمنٹ کے لیے کیوں چیلنج ہو جائے گا؟ دیکھو نا, اگر وہ بیری ہوتے ہیں اور کیس ٹھیک ان کی لیٹس سے کہ لیگلی ان کے فیور میں جاتا ہے, تو گورنمنٹ کو اپریشیٹ اٹ. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ وینڈیٹا کرے. ہم نے پچھلی گورنمنٹس کو سب کو دیکھا ہے, یہ کرتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر کیسز انسٹیٹیوٹ کر دیا. ایک زمانے میں پولیس آپ کو پروٹیکشن لے کے جا رہی ہے, دوسرے زمانے میں پولیس آپ کو ہتھکڑیاں لے کے آگے جا رہی ہے. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا حال ہے. سو یہ جو ججمنٹ ہے یا یہ جو کیس ہے, اس کو ایمانداری سے جب آپ نہیں کریں گے, ہسٹری کے اندر یہی آئے گا کہ اٹ ول بی دی مرڈر آف ہسٹری. اور ہم نے اس کو بچانا ہے, ہم نے فیوچر جنریشنز کو دیکھنا ہے, ہم نے آگے دیکھنا ہے پاکستان کو. اٹ از گیٹنگ بیٹر, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. وی نیڈ رول آف لا, وی نیڈ ایکسیپٹنس آف رول آف لا, امپلیمنٹیشن آف رول آف لا. ابھی آپ نے پولیس کی بھی بات کی ہے, پولیس نیڈ ریفارمڈ. اگر آپ اس کو ریفارم نہیں کریں گے, ایس ایچ اوز, مجھے کیا بتاؤں, مجھے کل یہ اسلام آباد کے کچھ ایس ایچ اوز کا مجھے بتایا کہ جی وہ ایف آئی آرز نہیں کاٹ رہے, یہ نہیں کاٹ رہے, فلانا نہیں کاٹ رہے. وہ عمران کو لیٹس سے, یہ عمران خان, اس کو گولی لگی, اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی. کین یو بلیو اٹ؟ تو مجھے بتائیں, اگر ہم یہ ماحول, ویدر اٹ از نواز, زرداری اور عمران, وی ڈونٹ کیئر, وی بٹ پاکستان فرسٹ. اور اس کے اندر یہ سارے ایک بینر میں نہیں آ سکتے. اللہ کرے کوئی لے کے ان کو آ جائے, لیکن آپ جتنے سوال کریں گی, یہ ہماری نا اتفاقیوں کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی شک نہیں. اچھا میر صاحب, آپریشن عزم استحکام
ہاٹ ٹاپک ہے ہمارا, اس پہ ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے, بلکہ ایکشن سامنے آتا ہے, پھر ریئیکشن سامنے آتے ہیں. پھر علی امین گنڈا پور نے کل اڈیالہ جیل سے باہر آ کے کہا ہے کہ اس پہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. جب اجلاس ہوا تو اس میں امن و امان کی بات چیت ہوئی, لیکن آپریشن کے حوالے سے ہمیں کوئی آگاہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سامنے آیا, میں افتخار نے بھی کچھ کہا ہے. ان سب نے کہا کہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر اس پہ میر صاحب آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان, اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. طریقہ کار آ جائے گا کس طرح کوئی کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے. ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج کو سامنے رکھیں. آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا, ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. جی میر صاحب, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ اچھا ایک اور یہ بھی ایڈ کیجئے گا اس میں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو اس آپریشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے گزشتہ تمام آپریشن سے, تو یہ کمپیریزن بھی یہاں پہ بنتا ہے یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں یہ جو آپریشن ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری سیکیورٹی فورسز اس کے کریں گی. اگر آپ نے اپنے آپریشن کو بالکل ایکسپوز کر دیا تو ٹیررسٹ کو تو پہلے پتہ چل جائے گا. سمپل از دیٹ کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. یا ٹرو. ارے پیٹ اتنے ڈھیلے ہیں کہ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لے کے آتے ہیں ادھر, وہ جس طرح جنرل پاشا کو اسمبلی میں لے آئے, وہ بعد میں اس کی باتیں بھی نکل آئی. تو کیمرہ ہم بات کر سکتے ہیں, کس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے تحفظات یہ مولانا صاحب کے اور گنڈا پور صاحب کے یہ اپنے ہیں, لیکن آپ نے ان بیانات کے اوپر دیکھنا ہے کہ what are the security forces of Pakistan doing. ہم سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کو کیا پتا ہے؟ What do you know about intelligence? ہماری انٹیلیجنس ہے, وہ پکڑے گی, جو جس طرح بھی وہ کرے گی وہ کرے گی. سوات کو آپریشن نہیں ہوا تھا, کس طرح, تو کیا بتائیں آپ کو کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کر رہے. تو آپ اپنی جو پروونشل کی جو آپ کہہ لو کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں اور پروونشل اسپیچز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے, لیکن ریممبر یہ ایک نیشنل سبجیکٹ ہے, اٹ از ناٹ اے پروونشل سبجیکٹ. یہ بڑے لوگ کہیں گے ہاں جی بھائی پروونس نہیں ہے, پروونس پاکستان ہی ہے نا. نام تو خیبر پختونخوا ہو گیا یا سندھ ہو گیا یا پنجاب یا بلوچستان, بٹ اٹ از پاکستان. تو کہیں بھی آپ کرو گے یہ فیڈرل ایک ایشو ہے, اور سیکیورٹی جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ وہ کریں گی. آپ کو کیا بتائیں گے کہ ہم اس طرح کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہمیں کانفیڈنس میں لے کے آپ نے لڑنا, جا کے لڑنا تو انہوں نے ہے نا, یہ فوجیوں نے یا رینجرز نے یا فرنٹیئر فورس نے, یہ انہوں نے لڑنا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیو دا سیکیورٹی ٹو دا پیپل کنسرن. ہاں آپ مشاورت ضرور کر لیں, ایک جنرل ایک انفارمیشن جو ایک ریجوائنڈر ہوتا ہے ٹو دا چیف منسٹر اینڈ آل دیٹ, وہ آپ بھیج دیں سب کو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ یور کوآپریشن از نیڈڈ, دیٹس اٹ, نتھنگ مور. تو ابھی مشاورت کے لیے لے کے آئے گی گورنمنٹ اپوزیشن کا, کیونکہ احتجاج یہ کہ اس کو ایوان میں لایا جائے, ہم سے ڈسکس کیا جائے, اور ہمارے اگر اس پہ رائے مطلب متفق ہو جاتے ہیں اگر, تو پھر اس کو آگے لے کے جایا جائے. مجھے آپ یہ بتائیں, جو آپ کے بہن بھائی بچوں کو نہتا گولیاں مار کے گردن کاٹ دیتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ آپ کی مشاورت کریں گے؟ آپ خدا کا نام لیا, کوئی دنیا میں ٹیررسٹ کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا, اور آپس میں بھی آپ ان کے متعلق بات نہیں کرتے. آپ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ بات, آپ کرتے ہیں پاکستان کی سیفٹی کی بات. ہاں جی مشاورت کرنی ہے, اور بھائی یہ دہشت گرد ہیں, ان کے متعلق کیا, اس کے اندر تو آپ یونائٹ ہو کہ اگر وہ کریں گے تو ہم سب مل کے کریں گے. دیٹس اٹ. ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا کہ جی ہم سے نہیں پوچھا, اس سے نہیں پوچھا, اور بھئی آپ کیا کر لو گے پوچھ کے, کیا بتاؤ گے مجھے؟ آئی یو سیفٹی یہ سیکیورٹی ایکسپرٹس, یہ کیوں ہو رہی ہے مجھے بتائیں. آپ پولیس کو سنبھالیں. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو, عوام کی بات ہو, سیکیورٹی کی بات ہو, اس میں سیاست تو آنی ہی نہیں چاہیے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھو یہ کئی ایشوز ہیں, بالکل آپ اختلاف ایک دوسرے سے کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے پوری سیاست پڑی ہے نا, سیاست ہے اسی کے لیے. نہیں جی, ہماری سیاست بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے. جب لوگوں کے پاس کوئی بھی ہو دنیا, یہ مارگریٹ تھیچر کا ایک ہے ایک کوٹ کہ جب آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں رہ جاتی ہے پھر آپ پرسنالٹیز پہ چلے جاتے ہیں. تو دیٹ مینس یو ہیو نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس. سو کوسچن از, ہم پاکستان میں یہی کر رہے ہیں, پرسنالٹیز پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ وہ طنز شروع کر دیا ہے, اینڈ ٹھہراؤ انفارچونیٹلی کہیں نہیں ہے.
تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بڑے ڈینجرس راستے پہ جا رہے ہیں، اور یہ میں نے بار بار کہا ہے، کئی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں سنبھلیں گے، جو مرضی تقریریں کر لیں، جو مرضی بیانات دے دیں، یہ اگر ڈینجر زون ریڈ لائن کراس ہو گئی نا، تو پھر اس کے بعد 9th میں تو چھوڑیں، پھر آپ کے پاس جو 10th اور 11th میں آئے گی نا، آپ پھر روئیں گے سب. سو یہ اس راستے پہ نہ جائیں، مل کے مشاورت کریں، بیٹھیں، بات کریں، بٹ لیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سیکورٹی ایجنسیز ڈو دیئر اون ورک. بالکل ایسے چلو گے سو پاکستان ول بی آلویز فرسٹ. اچھا، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھے ہیں صرف. سو مولانا فضل الرحمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے وہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے، بس میں نام کا ہی وزیر اعظم تھا. تو کیا مولانا کی بات کا بھی یہی مطلب ہے کہ ابھی شہباز شریف کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی کرسی پہ بیٹھ گئے؟ تو عمران خان اگر یہ کہتے ہیں تو پھر ریزائن کر دینا تھا نا، بیٹھے ریزائن کر دیتے. دیکھو بعد میں یہ اسٹیٹمنٹ ویدر اٹ از عمران اور شہباز اور اینی بڈی ڈو ناٹ میٹر. جس طرح وہ 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا، اور بھائی تم اس وقت چھوڑ دیتے نا، بعد میں کیوں رو رہے ہو؟ یہی عمران کو چاہیے تھا، ہاں جی میں پرائم منسٹر نام، اور بھائی ریزائن کر دیتا، ختم ہوگی بات. تو بات یہ آتی ہے آج اگر شہباز بھی اس طرح ہے تو if he feels کہ یہ پپٹ ہے، let him go. یہ پرماننٹ، یہ پوزیشنز پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ پرائم منسٹرز آتے جاتے ہیں، ہر بندہ آتا جاتا ہے. میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوورن جو ہوتا ہے نا اسٹیٹ، اس کی سوورینٹی اوپر رہنی چاہیے. ریٹ آف دا اسٹیٹ یا ریٹ نہیں ہے اس وقت. بالکل اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو پرسنالٹی پہ لے لیں، ہاں جی شہباز از اے پپٹ، نو، ہی از اسٹل دا پرائم منسٹر ٹل دا ٹائم ہی سیز کہ نہیں جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. سو وی ریسپیکٹ دا پرائم منسٹر. آپ اور میں یہ باتیں کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو فورن ایمبیسیز ہے پاکستان میں، یہ آپ کی اور میری باتیں ریکارڈ نہیں کر رہی؟ ان کے پاس ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوئے، یہ کیا ڈسپیچز کریں گے کہ پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کوئی نہیں، کوئی اور ہے. ایسی یہ ڈینجرس اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہے، ہم پاکستان میں انویسٹ کیوں کریں؟ ہم پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. سو ایسی ڈینجرس سٹیٹمنٹس ہیں، اس کو پلیز گوریز کریں. جہاں تنقید کرو یار، دبا کے کرو، بٹ ناٹ ایٹ اے لیول ویئر دی کنٹری گیٹس ہٹ. صحیح. اچھا میر صاحب، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی ہے اس کا گڑھ کے پی ہے اور اس کے لیے رسپانسبل پاکستان تحریک انصاف ہے. سو جو بھی دہشت گردی کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے وہ کے پی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو اپوزیشن، تو اپوزیشن کہتی ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ان لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا اپنے بیانیے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اتنی زیادہ ڈیوائڈ پیدا کر دیا صوبوں کے لیے؟ مطلب اگر پنجاب میں ہے یا پھر کے پی میں ہیں تو پاکستان کا حصہ نا، پاکستان میں دہشت گردی ہے، دیٹ شوڈ بی دا ٹاپک، دیٹ شوڈ بی دا ڈیبیٹ. یہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیبیٹ یہ پیدا کر دی ہے، لڑائی پیدا کر دی ہے صوبوں میں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، ایبسولوٹلی رائٹ. آپ پی ٹی آئی کو کس طرح بلیم کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہی کیا ہے؟ ہر گورنمنٹ نے فالٹ لائنز رکھی ہیں اپنی. بات یہ ہے ایک بات کرنا چاہتا ہے، ایک بات نہیں کرنا چاہتا، اور اپنی غلطیاں اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں. یہی پی ٹی آئی نے کیا تھا نا کہ نون نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی یہ کر گئی، چور 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 چور. اب نکلے ان کی باری آئی، یہ کہتے یہ بھی چور، یہ بھی دیکھو دہشت گردوں کے ساتھ. یہ آپ سے صحیح بات کی ہے، ہم اسی بلیم گیم پہ لگے ہیں. ہماری سوچ چھوٹی ہے. اس پیپل، سم آف دیز پیپل جو اسمبلیز میں ہیں، خدا کی قسم they cannot get a job in a corporate firm. یار we need good quality people جو کہ ملک کو آگے لے کے جائے. تو جب آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کہیں گے وہ irrelevant بیانات دیں گے تو کیا لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مجھے آپ سے بتائیں نا، مجھے ڈیلیورنس ہوگی؟ نہیں ڈیلیورنس ہوگی. اور یہ آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا میں، آل دا وے تھرو. آپ اتنے ڈیٹ پہ کیوں ہیں ذرا مجھے بتائیں. کیونکہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے اتنے لون لے لیے آئی ایم ایس سے، ورلڈ بینک سے، اور دوسرے اداروں سے، کہ آپ نے اوور اسپینڈنگ کر دی. اوور اسپینڈنگ کر کے اس کا جو بھار ہے وہ آپ پہ اور میرے سب پہ ڈال دیا. ٹیکسیشن آپ نے وہاں بڑھا دی. کیوں؟ بیکاز آف یور فالٹ. اینڈ اٹ از ناٹ ٹوڈے، اٹ از آل دا وے تھرو. تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کو تو پولیٹیکل فیلئر نظر آ گیا نا یہاں. تو یہ تو ملک قرض میں جائے گا. یہ روتے ہیں نہیں جی اس گورنمنٹ نے یہ کر دیا، اس گورنمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے، یہ سب نے مل کے کیا. یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے اور نون اور پیپلز پارٹی اینڈ ایوری بڈی ایلس جو کہ گورنمنٹ پر ہے، دے آر آل ریسپانسبل فار اٹ. سمپل از دیٹ. یہ لوگوں کو اتنی ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی بوروئنگ اتنی ہوگی ہے. یو کانٹ ری پے، تو ری پے تو ہم کر رہے ہیں بھائی.
इन 39 डिफरेंट टैक्सेस, 39 टैक्सेस कौन देगा भाई? लोग तो रोड पे मर रहे हैं, आप उन पे टैक्स लगा रहे हैं। अब मजाक बन गया कि जी सांस लेंगे उसमें भी टैक्स हो जाएगा। आप बात के एनवायरनमेंट की, मैं 3 चीजों की बात करता हूँ। फी उसको मैं कहता हूँ FEE, क्या है? नंबर 1, द कंट्री नीड्स फैमिली प्लानिंग, इस पे इमीडिएटली काम होना चाहिए। पॉपुलेशन, यस, वी हैव गॉट अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा जी, दूसरी चीज है एजुकेशन, और तीसरी चीज अभी आपने जिक्र किया एनवायरनमेंट। हमारी एनवायरनमेंट बीइंग इरोडेड। आप अब चले कश्मीर में जाए, चिकोटी से पहले आप देखो पहाड़ गंजे, इंडियन साइड पे देखो ग्रीनरी ऑल द वे थ्रू, या कोई नहीं रोकता ही कोई नहीं। यहाँ पे पूरे जंगलात को आग लगाई जा रही है। मरी के जंगलात को बिल्कुल जला दिया गया है, वो काफ़ी बड़ी हद तक वहाँ पे आग लग चुकी है और जंगलात जल चुके हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल मीर साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमें ब्रेक की जाने पड़ना है। आज इन गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।